Pride School System. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू दरसे किताब का सबक नंबर 9 गुल स्नोबर की कहानी की पढ़ाई करेंगे। आप अपनी पेंसिल हाथ में पकड़ लें ताकि मुश्किल अल्फाज के मायने लिख सकें। मोहसनपुर के वसी खुला मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ थीं जिनमें बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे। मोहसनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा बीमारी फैली हुई थी। इस वबा ने सैकड़ों 100 की तादाद घर और बीसियों 20 से ज़्यादा मोहल्ले तबाह कर डाले थे। जो लोग जिंदा थे इनके सरों पर हर वक्त मौत का साया मंडलाता चक्कर लगाता रहता था। लोग इतने खौफजदा थे कि किसी के कदमों की आहट आवाज़ भी सुनाई देती तो समझते कि बस फरिश्ता अजल मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। कोई घर से बाहर ना निकलता कि कहीं मौत ना आ दबोचे पकड़े। लेकिन मौत ना अंदाज देखती है लेकिन मौत ना अंदर देखती है ना बाहर। जिसकी किस्मत में मरना लिखा हो वो लाख पर्दों में छुप कर बैठे तो भी जिंदा नहीं बच सकता। इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा खामोशी सा रहता, जैसे हर शख्स खामोश बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहा हो। इस हू के आलम खौफ की हालत में बलोचों की झोंपड़ियाँ अलबत्ता ऐसी थीं जहाँ ज़िंदगी के आसार निशान बराबर नज़र आते थे। रात के सन्नाटे में कोई नौजवान बलोच अलगोज़े सुर पर तान लगाता सुर लगाता तो इसकी सुरीली आवाज़ दूर तक सुनाई देती। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम रोक नहीं सकते, वो उस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। फिर हम मौत से खौफजदा क्यों हों और क्यों मौत से पहले ही ज़िंदगी को मौत बना लें। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि मौत बलोचों की झोंपड़ियों में भी पहुंच गई। ताउन इतनी तेज़ी से फैला कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ मकीनों रहने वालों से खाली हो गईं। बस एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसके 2 नन्हे छोटे मकीनों को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा। एक 12-13 बरस की बच्ची जिसका नाम स्नोबर था और दूसरा इसका छोटा भाई गुल। इस सन्नाटे के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए डरे हुए बैठे थे कि गुल ने हसरत भरी नज़रों से अपनी बहन की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ रख दिया। स्नोबर समझ गई गुल भूखा है। उसने इसे सहारा देकर उठाया और इसकी उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल पड़ी। चंद 100 कदम का फासला उन्होंने यूं तय किया जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल तय की हो। बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि गलियां और सड़कें वीरान और सुनसान खाली पड़ी हैं। दूर दूर तक कहीं आदमजाद इंसान का निशान नहीं। मरने वाले मर गए और जो जीते बचे वो लाशों को बेगोरो कफन कब्र और कफन के बगैर छोड़कर न जाने किधर निकल गए। तभी स्नोबर गुल को सहारा दिए अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ती रही। आखिर दूर एक घर से धुआं निकलता दिखाई दिया। उसने दिल में हिम्मत और कदमों में ताकत पैदा कर दी। गिरते पड़ते उस तरफ चले। आखिरकार एक पुख्ता पक्की हवेली बड़ा घर के सामने आकर रुके। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह घर के अंदर दाखिल हो गए। देखा कि सामने मसहरी
ایک پھولوں سے سجا ہوا پلنگ پر ایک خاتون بیٹھی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مسحری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن مصروف۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی۔ ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھنا، لال سرخ ہو جانا غصے سے۔ وہ سمجھی کہ یہ عورت ہم دونوں کو غلام ملازم بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے، فطرت عادت۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران خالی جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل جسے وہ اپنی آغوش میں لے کر لیٹی تھی وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا، گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی اور اس کو خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ ساتھ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول مصروف رہتا جو زہیرہ اس کے سپرد حوالے کرتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقعوں پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل میں آزاد ہونے کے عزم ارادے کو پختہ یقینی کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے۔ یکایک زہیرہ کا یہ حال ہو گیا کہ اسے صنوبر کی یاد رہ کر ستانے لگی۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا الگ کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے بے چین تھی۔ آخر ایک دن ایک تدبیر تجویز اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن زہیرہ کے ہاں رہتے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتیں تو میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ زہیرہ نے کہا، جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور زہیرہ اپنے پلنگوں پر جا لیٹے تھوڑی دیر میں سو گئے۔
رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ پھر یکا یک اچانک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ زہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور زہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے زہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے، اس کے برابر والا کمرہ زہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی۔ بس ہمیں اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں، گزار لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر، پریشان ہو کر، ڈر کر باتیں کر رہے ہوں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ زہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر مسلسل خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے، اس کا ارک مارگزیدہ ہے۔ ایسا ارک جس سے سانپ کا زہر ختم ہو جائے، کہ منہ میں ٹپکایا گرایا جائے تو زہر کا اثر زائل ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لائی اور اس کا ارک نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ ارک کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں۔ زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ برائٹ اسکول سسٹم